अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, पाकिस्तान टर्की के हमेशा से दिफाई, सकाफती और इसके साथ साथ जो है वो अवामी सतह पर हमेशा मजबूत तरीन ताल्लुकात रहे हैं। और ये तमाम जो पीपल टू पीपल टाइज़ हैं और इवन जो है वो कंट्री वाइज जो टाइज़ हैं, ये हमेशा मज़ीद मजबूत ही और मुस्तहकम ही होती रही हैं, चूँकि दोनों ममालिक के एक तो ब्रदरली रिलेशंस की वजह से मुश्तरका मफादात हैं। करंट जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें जो शिफ्ट्स आ रहे हैं उसके तहत भी दोनों ममालिक जो है मुश्तरका पॉलिसी साजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तज़वीराती ताउन भी अगर दोनोों ममालिक का देखा जाए तो उसके तहत आप ये भी देख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन स्टॉकहोम की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक जो टर्की है वो पाकिस्तान की तकरीबन 11% दिफाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए जो है वो इंतहाई अहम तरीन मुल्क है पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए भी। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो टर्की है वो पाकिस्तानियों के लिए ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमेशा बड़ा एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहा है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी टर्की के अंदर हमेशा से एजुकेशन हासिल करने के ख्वाहिशमंद रहे हैं। अब चूँकि टर्की के अंदर एक इन्फ्लेशन क्राइसिस था, हमने देखा कि लास्ट मई के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो पीक होकर 75% तक पहुंच गई थी। मगर अब हमने इस साल देखा ये ट्रेंड डिक्लाइन में है कि अब इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 40% तक फॉल कर चुकी है। ऐसे में जो पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो टर्की जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो कैसे इस अपॉर्चुनिटी का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा टर्की के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स इस वक्त बड़े लुक्रेटिव हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, और पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से जो है टर्की के अंदर किस किस फील्ड के अंदर दाखिला ले सकते हैं, इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। चूँकि टर्की है पाकिस्तानियों के लिए हमेशा से ही बड़ी पुरकशिश तरीन डेस्टिनेशन रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आपकी रहनुमाई करने के लिए हुसैन नासिर साहब। आप मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं जो पाकिस्तानी नजात शख्सियत टर्की के अंदर मुकीम है और आपने जो बहुत मुतअद्दिद सेक्टर्स के अंदर टर्की की इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। थैंक यू। अच्छा हुसैन साहब, आप टर्की में जब गए थे, चूँकि आइडियली तो ऐसा होता है यूजली अगर जाना भी होता है कारोबार वगैरह के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वहाँ पर जो है जो मेन लैंड जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पर यूजली जो है हमारे इन्वेस्टर जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और फिर अगर ज़्यादा हो तो अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, यूके जाने के भी होते हैं। तो टर्की पहले जो था वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं था, अब गुज़िश्ता चंद सालों में ज़्यादा अट्रैक्टिव बना है। जब आप गए थे तो क्या आइडिया था आपके जहन में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं इससे पहले दुबई में था और दुबई में रहते हुए हम इंटरनेशनली मार्केट में बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो तुर्की एक्चुअली एक तो जो है उसके बॉर्डर लगते हैं यूरोप के साथ, एशिया के साथ, तो वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तो जब मुझे जो अट्रैक्ट किया तुर्की में, वहाँ पे एक तो वेदर बहुत अच्छा रहता है तुर्की का, और उसके बाद फिर आप तुर्की में बैठ के पूरी दुनिया के साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो इसी की वजह से मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ। अच्छा, फिर ये जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि टर्की की ये ख़ास बात ये है कि एक कनेक्टिंग हब है पूरे दुनिया की कमर्शियल मार्केट्स के साथ। तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो टर्किश मईशत है उसके एक बूम का ज़माना था। टर्की किस तरीके से जो यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट बना और उसके बाद जो है वो बाकी की मुसलमान दुनिया के लिए भी एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आया। फिर वहाँ की जो मईशत है वो डिक्लाइन की तरफ भी जाने लगी, जिसके बाद हमने ये इन्फ्लेशन क्राइसिस भी देखा। इस इन्फ्लेशन क्राइसिस ने आपके बिजनेसेस को कैसे हिट किया? देखिए, ये तो पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम आया, सिर्फ तुर्की नहीं। बिजनेस पूरी वर्ल्ड में जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिल्कुल हमें भी फ़र्क पड़ा है इसकी वजह से। बट अभी आपने देखा हालिया प्रेसिडेंट साहब आए थे 13 फरवरी पाकिस्तान में थे, और इसी तरीके से जो पूरा डेलीगेशन भी लाए थे बिजनेसमैन कॉर्पोरेट लीडर्स का डेलीगेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब दोबारा जो है वो तुर्की अपनी बूम की तरफ है और उसके लिए तुर्किश गवर्नमेंट्स बहुत अच्छे जो है वो इकदाम कर रही है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तानी इन्वेस्टर को टर्की में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, वहाँ पे बहुत सारे सेक्टर हैं। तुर्की मार्केट जो है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बड़ा ज़्यादा हो। जी, उसमें रियल स्टेट है और कैटल फार्मिंग है वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे इंडस्ट्रियल, आप कोई भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कोई भी वहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप बनाने में और उसके अलावा फिर बाकी दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करने में बहुत इजी है।
اچھا وہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر دیکھا جائے تو کیا آپ کو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم کا سامنا کبھی کرنا پڑا, کوئی ایڈمنسٹریٹو مسائل آئے؟ نہیں, ایسا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, وہاں بہت زیادہ گورنمنٹ بھی اور وہاں کے ادارے جو ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بزنس مین کو؟ بزنس مین کو مختلف طریقے سے وہ آپ بزنس مین کو جو کوئی فیکٹری لگانا چاہ رہا ہے تو لینڈ فری آفر کرتے ہیں, ٹیکس بریکس دیتے ہیں. جی, تو اس طرح سے کافی سارے وہاں پہ ایڈوانٹیج ہیں. کون سے ایسے انسینٹیوز ہیں جو آپ نے ترکیے کے اندر بزنس مین کے لیے دیکھے جو پاکستان کے اندر بھی امیٹیٹ ہونی چاہیے, پاکستان میں بھی وہ والی چیزیں ہونی چاہیے؟ جی درست بات ہے. پاکستان اگر ابھی ہم دیکھیں تو پاکستان چند مہینوں میں بہت اچھا گرو کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز جیسے میں ہوں یا بہت سارے اور اوورسیز بزنس مین ہیں تو وہ پاکستان کی طرف موو کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ پاکستان میں لے کے آئیں. اب اگر اسی طریقے سے اگر پاکستان جو انویسٹر ہے اس کو شورٹیز مل جائیں, جیسے ابھی ایک بہت اچھا ادارہ ہے SIFC, تو یہ ایک بزنس مین کے لیے بہت سپورٹیو رول ہے ان کا کہ یہاں پہ جو ہے نا کمپلین کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی مس ہیپ ہونے کی صورت میں سیکورٹی کے ایشوز ہیں تھوڑے یہاں پہ, تو وہ بھی اب کافی حد تک جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات جو بھی ہوتے ہیں فوراً بزنس کمیونٹی SIFC کے پلیٹ فارم کے آگے رکھتی ہے, فوراً وہ معاملہ وہ کمپلینٹ حل ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ کمپلینٹ ہیں ان کی کمپلینیں سنی جا رہی ہیں اور وہ حل بھی ہو رہے ہیں. تو یا میں یہ چاہوں گا کہ ویسے ہی جیسے فارنر جو ہے باقی فارن کنٹریز جو بزنس مین کو ایڈوانٹیج دیتی ہیں جس میں ٹیکس ہے, اس کے علاوہ اس کو اور بہت سارے ایڈوانٹیج دیں گے الیکٹرک کے حوالے سے, لینڈ کے حوالے سے, تو اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ میں ہوپ کہ پاکستان بھی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. اچھا ترکیہ جو ہے وہ ایک بڑی آئیڈیل, ایک بڑی اٹریکٹیو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پاکستانیوں کے لیے ہے. پاکستانی چاہتے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے کہیں ہالیڈے اسپینڈ کرنی ہے تو وہ استنبول میں جائے, وہ ترکیے کے اندر جائیں. یہ کیا ایسی خاص بات استنبول کے اندر ہے جو کشش کی طرح, کشش ثقل کی طرح پاکستانیوں کو کھینچتی ہے؟ ایکچولی جو لوگ باہر سے جاتے ہیں تو وہ استنبول میں زیادہ جاتے ہیں, لیکن پوری ترکی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اور پوری ترکی میں اگر آپ کوئی بھی شہر جو وزٹ کریں گے تو آپ کو پہلے والے شہر سے جو آپ نے وزٹ کیا ہے اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے. اچھا وہاں پہ کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک تو ویدر اور اس کے علاوہ وہاں پہ سی اور اس کے علاوہ وہ مینیج ہوا ایک جی, اور وہاں پہ صحابہ اکرام بھی ہے, اگر آپ اسلامک ٹورزم بھی وہاں پہ ہے, اس کے بعد میڈیکل ٹورزم بھی ہے, اور میڈیکل تو بہت زیادہ ہے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز یا ہاسپٹلس ایون یورپین کنٹری کے بھی جو پیشنٹس ہیں وہ ترکی میں آتے ہیں. تو ترکی ہر لحاظ سے جو ہے اٹریکٹیو ہے. اچھا ایک اور بڑا اہم بات نقطہ وہ یہ بھی ہے کہ ترکی ایک دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ کرائم مافیاز کا گڑھ ہوتا تھا, اور یہاں پر جو ہے وہ ڈرگ ڈیلرز اور انٹرنیشنل کارٹلز جو ہے وہ اس طرح کھلے عام دندناتے پھر رہے ہوتے تھے. یہ امن کی فضا کیسے قائم ہوئی؟ آپ وہاں پہ رہتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے اتنی جلدی مینیج ہوا؟ ایکچولی جب میں گیا ہوں تو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو چکی تھی. ہم جب گئے ہیں تو ہم ایک بڑے اچھے ایٹماسفیئر اور بڑے اچھے اس میں گئے ہیں. جو ہمیں وہاں سننے کو ملا یا جیسے ہم ترک بزنس مین کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو پریزیڈنٹ اردوان صاحب کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں, اور گورنمنٹ وہاں کی جو پولیس ہے اور اس کے علاوہ بھی جو ادارے ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہے, اور کوئی بھی وہاں پہ ایسا کوئی بھی ہیپن ہوتا ہے تو اس کو امیڈیٹلی جو ہے نا اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. اور اب ہم وہاں بزنس کر رہے ہیں تو ہمیں ابھی تک کوئی بھی کسی بھی ایسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یعنی کہ کسی قسم کا کوئی مافیا آپ کے پیچھے نہیں پڑا وہاں پر, کسی نے آپ کو تھریٹن نہیں کیا, کبھی رابری وغیرہ یہ والی چیزیں چھوٹی موٹی ڈکیتیاں؟ جی مجھے الحمدللہ آج تک کوئی ایسی چیز فیس نہیں کرنی پڑی. البتہ کیونکہ ٹورسٹک سٹی ہے, جیسے تقسیم ہے, جیسے اکثرائے ایک ایریا ہے, وہاں پہ چھوٹی موٹی سی طرح سی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ کسی کا موبائل گم ہو گیا یا کوئی اور ایسی کوئی چیز آ گئی, کوئی بڑا مس ہیپ نہیں, لیکن کوئی بڑا مس ہیپ ہم نے نہیں دیکھا. اچھا جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہمیشہ بڑے خواہش مند رہتے ہیں کہ وہ ترکیے میں جا کر تعلیم حاصل کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ترکیے کے اندر پاکستانی اسٹوڈنٹس نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور وہ ان کا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے, وہ اتنا زیادہ ان کی ڈیپ فائنینشیل پاکٹ بھی نہیں ہے, تو کیا ان کے پاس آپشنس کیا ہیں؟ ترکی میں بہت ساری پبلک یونیورسٹی بھی ہیں اور پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں, اور ترکی
اور کافی سارے اسٹوڈنٹ ابھی اس وقت پاکستانی وہاں پہ ایجوکیشن لے رہے ہیں. اچھا وہاں کا پرابلم یہ ہے کہ جو گورنمنٹ یونیورسٹی ہیں وہاں پہ ترکش پڑھائی جاتی ہے, اور اب جو لوگ پرائیویٹ جو ہے وہاں پہ انگلش ہے. تو اس کے لیے اگر تو کسی کو پہلے اس نے اگر ترکش لینگویج تھوڑی پڑھی ہے یا کوئی پریکٹس کری ہے تو اس کے لیے تو وہ وہاں پہ پبلک یونیورسٹی میں ایزی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ترکش نہیں آتی یا جو اسٹوڈنٹ ظاہر نئے ہیں جا رہے ہیں تو ان کے لیے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ہی اچھا آپ نے لی جا سکتی ہے. بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا, وہ یہ کہ اگر کسی نے وہاں پر پبلک یونیورسٹی کے اندر پڑھنا ہے کم خرچے کے اوپر, آپ کے اتنا زیادہ اس کے اوپر ایکسپینس نہیں آئے گا, آپ کو پہلے ٹرکش لینگویج پاکستان میں سیکھ لینی چاہیے. بالکل پاکستان میں سیکھ لینی چاہیے, وہاں جا کر کے بھی 1 ایئر جو ہے وہ دیتے ہیں فار لینگویج. اچھا ہاں جی, اور جو بچے اچھے یہاں پڑھ رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹ کے جو مارکس اچھے ہیں, ان کو پرائیویٹ جو یونیورسٹی ہے وہ بھی اسکالرشپ جو ہے وہ دیتی ہے. اچھا اگر جو ہے کسی کو ٹرکش نہیں آتی, اور جیسے آپ ایک انویسٹر ہیں اور انویسٹر اگر کوئی ہے اور اس کو ٹرکش نہیں آتی, کیا ٹرکی کی سوسائٹی کے اندر انٹیگریٹ ہونا اس کے لیے ایزی ہوگا؟ بالکل ایزی ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں, میں جب گیا تھا تو مجھے وہاں ترکش نہیں آتی تھی, اور کیونکہ ایک پراپر بزنس کنٹری ہے اور آپ کوئی بھی بزنس وہاں بڑا ایزی کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے وہاں ترجمان جو ٹرانسلیٹرز ہیں وہ مل جاتے ہیں چیزیں. اب تو بہت سارے, کیونکہ 2018 میں اگر کوئی بھی انویسٹر وہاں انویسٹ کرتا ہے تو وہ وہاں پہ ترکش نیشنلٹی لے سکتا تھا. تو اب بہت سارے باقی کنٹریز کے بھی لوگ جو انہوں نے نیشنلٹی لے لی ہے وہاں کی, تو وہ ایزی ہو گیا. نیشنلٹی کا پروسیس آسان ہو گیا ترکی میں؟ جی 2018 میں تو بہت ہی آسان تھا کہ اگر آپ $250,000 کی اگر آپ پراپرٹی وہاں خریدتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ سٹیزن شپ مل جاتی تھی. لیکن اب وہی جو ہے نا وہ $400,000 پہ چلی گئی ہے کہ اگر ابھی بھی آپ $400,000 میں پراپرٹی خریدیں یا $500,000 ان کے کبھی اسلامک بینک یا دوسرے جو بینک ہیں وہاں رکھیں تو آپ پاسپورٹ لے سکتے ہیں. تو بڑا ایزی ہے جی. اچھا ٹرکی کے اندر جو ہے ہم جیسے کہ پاک ٹرکی ڈرامہ انڈسٹری اور میڈیا انڈسٹری کا کولیبریشن بھی ہمیں پچھلے سالوں میں بڑا نظر آیا. کلچرل ایکسچینجز بھی ہو رہے ہیں دونوں ممالک کے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ٹرکش سویلائزیشن ہے, ٹرکش کلچر ہے, اس کا انفلوئنس پاکستان کے اوپر کس حد تک ہے, اور پاکستانی کلچر کا انفلوئنس ٹرکی کے اوپر کس حد تک ہے؟ بیسیکلی یہ جو پاکستان اور ترکی کا جو آپس میں جو ایک محبت تھی تو وہ بہت پہلے سے تھی, اور ابھی بھی ترک جو پرانے ہیں وہ پاکستان کو بڑی عزت دیتے ہیں, پاکستانیوں کو, اور بڑا یاد کرتے ہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ابھی بہت سارے, ابھی ایک صلاح الدین ایوبی جو وہاں پہ ڈرامہ بن رہا ہے اور بڑا اچھا, جس میں جوائنٹ پاکستانی کاسٹ بھی ہے, ٹرکش ایکٹرز بھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو کافی چیزیں جو ہیں وہ ایکسچینج ہو رہی ہیں اور دونوں طرف سے بہت زیادہ محبت ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی تو ہے بہت زیادہ ترکیوں سے لو کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہ بھی, اور کافی اثر پڑا ہے جی. اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر لینڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, یہ تمام کی تمام جو ماڈل ہے امیٹیٹ ہم نے ترکی کا کیا تھا, جس طریقے سے انہوں نے لینڈ ویسٹ مینجمنٹ کی تھی. یہ والا ماڈل یہاں پر وہاں سے آیا تھا. اس کے لیے ٹرکش کمپنیز بھی بڑی انہوں نے پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ کی تھی. اس کے علاوہ جو نقل و حرکت وغیرہ کی جو انفراسٹرکچر کے جو دیگر ڈیزائنس وغیرہ بھی ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید ترکی پاکستان میں کہاں کس سیکٹر میں انویسٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں آلریڈی جو ہے ڈیفینس اکوپمنٹ میں یا جیسے نیوی کے جو شپ ہیں وہ تو آلریڈی بیلجیم جو ہم نے دیکھا بیری جہاز, اور اس کے علاوہ بغیر پائلٹ کے جہاز وہ بھی ہو رہے ہیں, پائلٹ والے بھی بن رہے ہیں آلریڈی. پاکستان کے کچھ شپ وہاں بن رہے ہیں ترکی میں, اور کچھ یہاں ہمارے ڈاک یارڈ میں بن رہے ہیں. اس کے علاوہ سیف سٹی کے میں بھی جو ہے بہت ساری ترکش کمپنی ہے جو انہوں نے آگے پارٹیسپیٹ کیا ہے کہ جی کیسے ایک سٹی کو سیف کیا جا سکتا ہے کیمروں کی مدد سے یا ڈرونز وغیرہ ہے. تو یہ دونوں ملک آپس میں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور جب ابھی بھی پریزیڈنٹ صاحب آئے تو 24 انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ سائن کرے ہیں, تو جن کا آنے والے ٹائم میں جو ہے نا وہ کافی افیکٹ ہوگا, جس کا جو ہے نا آپ کو گراؤنڈ کے اوپر نظر آئے گا کہ یہ پاک ٹرکی دوستی فرٹرنل ٹائز اس کی یہ بنیاد ہے. جی یہ آپ کا حقیقت جو ہے فسانہ آپ سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے سامنے؟ جی بالکل ہے. دیکھیں میں ویژن پوائنٹ کے توسل سے بتاتا چلوں کہ جو ابھی آرمی چیف صاحب کر رہے ہیں یا جو SIFC جو ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, اس سے کافی سارا جو اوورسیز میں پاکستان کا نام اچھا کی طرف جا رہا ہے. فورن انویسٹر کا اعتماد بھی بحال ہو رہا ہے, انویسٹر کا اعتماد بحال ہو رہا ہے, اور وہ لوگ یہاں آ کے انویسٹ
کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان بہت اچھی کنٹری ہے, یہی پرابلمس سے جو اب جا کے سالو ہو رہے ہیں اور وہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند مہینوں میں اور بھی بہت ساری اچھی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آئیں گی. اور اسپیشلی میں جو یہاں دیکھ رہا ہوں یا جو ہم یوتھ میں ابھی مل رہے ہیں, بزنس مینوں سے مل رہے ہیں, تو وہ ایز اے چیف صاحب کو ایز اے رول ماڈل لے رہے ہیں کہ اور بڑے خوش ہیں کہ اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو کنٹری کے ساتھ جو چیزیں ہم اپنے ملک سے جا کے دوسرے ملکوں میں انویسٹ کرتے ہیں, تو وہی چیزیں اب ہمیں یہاں دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ انویسٹر جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کی طرف رخ کرے گا. اسی پازیٹیو نوٹ کے اوپر آج کا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. حسین ناصر صاحب, ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے آپ پاکستان کے سفیر کے طور پر جو ہے ترکی کے اندر ان کو جو ہے پاکستانی کلچر سے, پاکستانی ثقافت سے روشناس کراتے رہیں گے آئندہ بھی. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنا اسپیشل پوڈ کاسٹ کنکلوڈ کرتے ہیں. اپنے میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.